बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को मेरा सलाम। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही मेरी दुआ है कि आप सबकी दुआएं इस मुबारक महीने में ज़रूर कबूल हों और जो वो आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिले। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके इर्द गिर्द कोई अनदेखी मखलूक तो मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बात सुनने के लिए आपके इर्द गिर्द मौजूद हो जाती हैं और अपनी बातें सुनती हैं। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर ले ताकि आपको डर न लगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की हमारी स्टोरी है हमज़ाद को किस तरह से एक इंसान ने काबू करने की कोशिश की और उसमें उसने क्या क्या फ़ेस किया। ये एक बहुत हॉरर स्टोरी है, इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द आप ज़रूर कर ले। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हामिद है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे आँख खोलते ही मुझे हर एक सहूलत मैसर हुई। मैं कभी किसी चीज़ के लिए तरसा नहीं। जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, मेरे भाई ने फ़ौरन मेरी एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पे मेरी जॉब करवा दी। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक इम्तियाज़ नामी बंदे से हुई जो कि मेरा कॉलीग था और उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत गहरी। हम जब भी फ्री होते हम बहुत बातें करते हैं। बातों ही बातों में उसने बताया कि वो काला इल्म जानता है। मैं सुन के बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं ख़ुद काला इल्म जो था वो सीखने में इंटरेस्ट रखता था। तो मैंने उससे कहा कि मैं हमज़ाद को काबू करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? तो इम्तियाज़ ने बोला कि ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत ख़तरनाक काम भी है। हमज़ाद को काबू करना कोई बच्चों वाली बात नहीं है। इसको काबू करने के लिए बहुत सख्त अमल से गुज़रना पड़ता है और इसमें बहुत बड़े बड़े जिगरे वाले लोग भी डर जाते हैं। लेकिन मैंने जब बहुत ज़िद की और बार बार इस चीज़ की ज़िद की तो इम्तियाज़ मान गया। उसने कहा कि ये एक पूरा अमल है जिसमें सबसे पहले तो तुम एक ऐसे इंसान की तलाश करोगे जिसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई हो और हफ्ते के दिन हुई हो। जब तुम्हारे पास ऐसा कोई केस आ जाए तो उसके बाद हम बाकी अमल शुरू करेंगे। मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र रखना शुरू कर दी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी मौतें हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो मौतें थी वो हफ्ते के दिन पे नहीं हुई थी। इसी तरह से 7-8 माह गुज़र गए और आखिर वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। हमारे मोहल्ले में एक आदमी की डेथ हुई जो नियर अबाउट 30 साल के करीब था और उसकी मौत भी दिल के दौरे से पड़ी जिससे उसकी मौत हुई और वो दिन भी हफ्ते का था। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। ऑफ़ कोर्स उस घराने के लिए ये एक क़यामत का समा था, लेकिन मैं चूँकि अपने मकसद के लिए बेहिस हो चुका था, इसलिए जब मैंने ये सुना और दिन भी हफ्ते का तो मैं फ़ौरन इम्तियाज़ के पास भागा। उसने मुझे अगला स्टेप बताया। उसने कहा कि तुम जनाजे की तमाम रसूमात में साथ साथ रहोगे और उसके बाद जब जनाजे को आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा, उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाएगा तो तुम उसका मुंह देखने के बहाने उसके पास जाओगे और उसके कान में उसका नाम लेके बोलोगे कि ए फ़लाँ हम रात को आएंगे। उसके बाद मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे इम्तियाज़ ने बोला था। उसके बाद हम दोनों हमारे घर में इंतज़ार करने लगे क्योंकि रात के 12 बजे के बाद हमने बाकी काम अमल शुरू करना था। एक वो दिन इतनी ठंड थी, इतनी सर्दियों का दिन था, वो धुंध,
بادل، ہوائیں تیز، اتنا خوفناک موسم، اور اندھیرا بھی ایسے تھا کہ جیسے عام دنوں سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہو۔ ٹھیک 12 بجے میں اور امتیاز ہم قبرستان کی طرف نکل چکے تھے۔ ایک اتنی خوفناک رات، تیز ہوائیں، اور اوپر سے نہ بندہ نہ بندے کی ذات، سردیوں کے دن۔ ہم دونوں قبرستان میں انٹر ہوئے۔ قبرستان کافی بڑا اور پرانا تھا۔ بڑے بڑے وہاں پہ درخت تھے، اور اس وقت جب وہ درخت ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سی چڑیلیں اپنے بال کھول کے اس کو لہرا رہی ہوں۔ میں نے احتیاطاً قبر پہ نشانی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ قبرستان بہت بڑا اور پرانا تھا، اس لیے قبر بھول جانے کا احتمال بھی ہو سکتا تھا۔ میں اور امتیاز ہم دونوں اس قبر پر پہنچے۔ ہمارے ساتھ ہم جو سامان لے کر آئے تھے اس میں سے ہم نے قبر کھودنے کا سامان نکالا۔ قبر کو کھودا گیا، سلیبس کو ہٹایا گیا، اور ہمارے سامنے وہ مردہ لاش موجود تھی۔ امتیاز نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑا ہٹا دیا، ہاتھ، اس کی ہتھیلیاں بالکل ایسے اکڑی اور کھلی ہوئی تھی۔ امتیاز نے اس کے دونوں ہاتھوں پہ خنجر رکھ دیے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا دل کیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، چھوڑ دوں سب کچھ، لیکن پھر میرے دل نے، وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، تو بس وہی شیطان، میرے اندر کا شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ بھی تو ہے نا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ مجھے امتیاز نے کہا کہ تم مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاؤ، وہاں پہ تم اپنا عمل پڑھنا شروع کرو گے جو تمہیں میں نے بتایا، اور میں باہر کروں گا۔ اس کے بعد جب میں تمہیں بولوں گا تو تم اس کو ختم کرو گے۔ میں نے ویسا ہی کیا، میں قبر میں جا کے بیٹھ گیا۔ امتیاز نے منتر پڑھنا شروع کیے، اور میں نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیے۔ میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہلچل ہوئی ہو قبر کے اندر۔ جب میں نے آنکھیں کھول کے مڑ کے مردے کی طرف دیکھا، اوف اللہ، اس کی آنکھیں بالکل ریڈ تھی، اس سے روشنیاں نکل رہی تھیں، اور وہ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ جو تھے وہ خنجر پکڑے ہوئے تھے۔ مطلب جب امتیاز نے اس کے ہاتھوں پہ خنجر رکھے تھے وہ بالکل ایسے سپاٹ تھے، ایسے ہی پڑے تھے سیدھے، لیکن اب باقاعدہ اس نے خنجر پکڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کو اس کنڈیشن میں دیکھا، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں قبر سے نکلا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیچھے سے مجھے ایک چیخ کی آواز آئی، اور وہ چیخ اتنی بلند تھی کہ میں دہل کے رہ گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لاش امتیاز کے سینے میں وہ دونوں خنجر گھوم چکی تھی اور اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنی تیز بھاگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ لاش میرے ہی پیچھے آ رہی تھی، اور اندھا دھن آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا نام لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ میرے دماغ سے معاف ہو چکا ہے۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی پکار کر رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے ایک مسجد نظر آئی۔ میں مسجد کے اندر گیا اور میں نے بھاگ کے دروازہ بند کر لیا، اور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹھک 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 دروازہ مسلسل بج رہا تھا، اور میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ اچانک دستک تیز ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بڑبڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ہمت کر کے دروازے کے پاس گیا، اور میں نے سائڈ سے دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ مردہ خون میں اٹا ہوا کھڑا ہے، اور کفن اس کا خون سے بھرا ہوا ہے، اور وہ بڑبڑا رہا ہے
کہ میرے آقا دروازہ کھولو، تم نے جو مجھے قابو کرنے کے لیے عمل کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کے لیے جو مجھے ایک جان کی قربانی چاہیے تھی وہ بھی میں لے چکا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ میرے دماغ میں وہ سین ایک فلم کی طرح چلنے لگے کہ کیا امتیاز نے مجھے استعمال کیا، یعنی کہ اس نے اس کے ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے مجھے ایک بکرے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کا جو پلان تھا کہ وہ میری جان کی قربانی دے کر اس کے ہمزاد کو حاصل کرے گا، اور میں اس بات سے بالکل انجان تھا۔ اگر میں وہاں سے اٹھ کر نہ بھاگتا تو امتیاز کی جگہ پہ آج میرے سینے میں خنجر اس نے گھونپے ہونے تھے۔ میں کانپتے کانپتے اس سے کہتا ہوں کہ میرا پہلا حکم ہے کہ تم اپنی قبر میں جا کے لیٹ جاؤ، اور جب تک میں نہیں بولوں تم باہر نہیں آؤ گے، اس لیے اب تم جاؤ۔ اور وہ ایک فرما بردار پرسن کی طرح وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں دیوار کے ساتھ ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھا، اور کب میری آنکھ لگی مجھے نہیں پتہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا چھا چکا تھا، اور میں باہر نکلا۔ میں اپنے گھر پہنچا۔ مجھے اپنے حواسوں میں آنے کے لیے بہت گھنٹے درکار تھے۔ میں نے کچھ دن کے لیے آفس سے چھٹی لی۔ اس کے بعد جب میں اپنے حواسوں میں آیا، میں کچھ نارمل ہوا، میں نے اپنی ڈیوٹی کو جوائن کیا، اور سلو میں اس بات کو بھول چکا تھا۔ لیکن پھر ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ امتیاز میرے سامنے انتہائی غصے کی حالت میں کھڑا ہے، ویسے ہی کفن میں خنجر اس کے سینے میں گھونپے ہوئے ہیں، اور وہ غصے سے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس نے خنجر کو نکالا اور میرے سینے میں گھونپ دیا، اور وہیں میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھا، اور یہ خواب صرف اس دن مجھے نہیں آیا بلکہ پورا ایک ہفتہ یہ خواب مجھے آتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس خواب کے بار بار آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بلا وجہ تو نہیں مجھے آ رہا، لیکن پھر یہ خواب آنا بند ہو گیا، اور میں اپنی روٹین پہ آ گیا۔ اسی طرح سے ایک دن فیکٹری میں کام کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں اپنے کام کو نپٹا کے باہر آیا تو کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ فیکٹری کافی سائڈ پہ تھی، اس لیے ساتھ ہی جنگل سٹارٹ ہوتا تھا، اور اس کا راستہ بھی کافی ویران تھا۔ میں وہاں سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ جب مجھے پیچھے سے جھاڑیوں میں ہلچل محسوس ہوئی، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سے جب میں چلا ہوں، کچھ دور گیا ہوں، تو مجھے دوبارہ سے ہلچل محسوس ہوئی، اور اس بار جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، او میرے خدایا، امتیاز اسی حالت میں میرے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن میرے سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، ایسے جیسے میرے قدم جم چکے ہوں۔ میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرا دماغ اس طرح سے جیسے خالی ہو چکا ہو۔ امتیاز میری طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا، اور میں منہ کے بل گرا، اور جیسے ہی میں منہ کے بل گرا مجھے ایک فلک شگاف چیخ سنائی دی، اور جیسے ہی میں اٹھا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، امتیاز وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی غائبی مدد نے مجھے بچایا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن امتیاز نہیں تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے فیکٹری کی طرف بھاگا، اور چوکیدار کے ساتھ پوری رات بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ صبح کو میں اپنے گھر گیا۔ میں نے اپنی کزن سے یہ ساری بات شیئر کی۔ میرا کزن اپنے ایک جاننے والے کے پاس مجھے لے کر گیا۔ اس نے اپنا حساب لگا کر بتایا کہ بیٹا، تم نے جس خطرناک عمل کا آغاز کیا تھا نا، اس عمل میں تمہاری جان جانا یقینی تھی،
لیکن چونکہ تم وہاں سے بھاگ گئے اور وہ انسان جو سوچ کر آیا تھا وہ نہیں ہو سکا اور اس کی موت واقع ہوگی، اب اس کی روح بے چین ہے، اس کا ہمزاد بے چین ہے، وہ تمہیں ہر صورت مارنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کیل دی ہے کہ یہ تمہارے گھر کے چاروں طرف گاڑے جائیں گے، اور 3 دن تک جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم میرے گھر سے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے اور 3 دن تک میں اپنے گھر میں رہا۔ اسی دوران مجھے یہ خبر ملی کہ وہ جو عامل تھا جس نے ہمیں بلایا تھا، کسی عمل کے دوران اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ مردہ پایا گیا ہے۔ میں بہت مایوس ہوا۔ اس کے بعد جو تھا، میں اپنے کزن سے رابطے میں رہا۔ میں گھر سے باہر بہت کم نکلتا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس عامل کا کہنا تھا کہ دن کے وقت وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن رات کو تمہارا نکلنا تمہاری موت ہے۔ لیکن ایسا کب تک ہوتا؟ اسی دوران ہمارے گاؤں میں سے ایک حکیم صاحب آئے۔ میں نے جب ان سے اپنی بات شیئر کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی روحانی علم رکھتے ہیں اور ہمزاد کو قابو کرنے کا عمل وہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا تمہیں ایک ایسا عمل کرنا پڑے گا جس کے بعد ہمیں اس کی جو بے چین ہمزاد ہے اس کو قابو میں کرنا پڑے گا، لیکن یہ مشکل عمل ہے جس میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن تمہیں ہمت کرنا پڑے گی۔ ہمارا ایک دن ڈیسائیڈ ہوا، ہم اس دن گئے قبرستان۔ وہی رات، وہی سناٹا، وہی خاموشی اور وہی خوف۔ ہم لوگ امتیاز کی قبر سے کچھ دور جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پہ حکیم صاحب نے دائرہ کھڑا کیا۔ جب وہ حسار کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو میں نے بتایا تھا وہ تم پڑھنا شروع کرو گے، اور میں بھی، کچھ بھی ہو جائے تم نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں پڑھتے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے دھم کی آواز آئی، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے بہت اوپر 2 سرخ آنکھیں نظر آئیں، اور جب میں نے غور کیا تو میرے اللہ، وہ ایک بہت بڑی بلاغت تھی جس کا جسم جو تھا وہ پورا لمبے لمبے بالوں سے کور تھا اور وہ بہت لمبی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آس پاس کی قبروں کے مردے نکل رہے تھے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا میرے لیے کہ میں حصار سے نکل کر بھاگنے کے لیے بالکل تیار تھا کہ حکیم صاحب نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور بولا، خبردار اگر تم یہاں سے باہر بھی نکلے، یہ محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے بیٹا، بیٹھے رہو اور اپنے حواسوں پہ رہو، کنٹرول رکھو اپنے حواسوں پہ، بس کچھ ہی پل کی بات ہے، یہ کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم باہر گئے تو تمہاری موت یقینی ہے اور ساتھ میری بھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی اور میں نے بھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو ہمیں آواز آئی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے آنکھیں کھولی تو ہمارے سامنے اپنی قبر سے نکل کر امتیاز کھڑا تھا، کفن میں ملبوس، ویسے ہی حالت میں۔ اس نے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ لوگوں نے جو عمل کیا ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے اور میں آپ لوگوں کے قابو میں ہوں، اب آپ جو کہو گے میں وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو کھانا تم اپنے ساتھ میرے لیے لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے امتیاز سے اپنی وہ شرائط منوائیں اور اسے وعدہ لیا، اس نے وہ ساری شرطیں مانی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم کھانا لے کے اپنی قبر میں واپس جاؤ گے، اور جب تک میں تمہیں نہیں بولوں گا تم واپس نہیں آؤ گے۔ اس نے اس چیز کا میرے ساتھ وعدہ کیا اور میں نے اس کو کھانا حصار سے باہر پھینک دیا۔ وہ کھانا لے کے اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔
کے ساتھ حکیم صاحب نے مجھے مبارکباد دی کہ بیٹا تم اس عمل میں کامیاب ہو چکے ہو اور اب تمہاری اس ہمزاد سے جان چھوٹ چکی ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی نصیحت کی کہ بیٹا بنا سوچے سمجھے کبھی کوئی ایسے عمل کی طرف نہ جاؤ جس کا تمہیں کوئی اندازہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو اسی طرح سے ایک ادھورا عمل اور ایک آدھی ادھوری جو معلومات ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ہمزاد ایک جن ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور ہمیں جو اپنے پیارے نظر آتے ہیں نا ان کے مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے پیارے نظر آئے، تو یہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں جو ہمیں سم ٹائم بھٹکاتے بھی ہیں، غلط وسوسے ہمارے اندر جو ڈالتے ہیں، یہ ہمارا ہمزاد ہے۔ اس لیے ہمارا اورا جتنا اسٹرانگ ہوگا، ہمارا حصار جتنا مضبوط ہوگا، یا ہمارا نفس جتنا اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی ہمارا ہمزاد کمزور ہوگا اور ہمیں غلط کاموں کی طرف راغب نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری سٹوری ختم ہوتی ہے۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میرا چینل جو ہے وہ نیا ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں۔ تو اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔